सी पार्ट आयत नंबर 65 से है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहाना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सक़ून। फिर जब ये लोग वो बात भुला बैठे जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी, तो बुराई से रोकने वालों को तो हमने बचा लिया, और जिन्होंने ज़्यादतियाँ की थी उनकी मुसलसल नाफरमानी की बिना पर हमने उन्हें एक सख्त अज़ाब में पकड़ लिया। चुनाचे हुआ ये कि जिस काम से उन्हें रोका गया था, जब उन्होंने उसके ख़िलाफ़ सरकशी की तो हमने उनसे कहा, जाओ ज़लील बंदर बन जाओ। याद करो वह जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि वो इन पर क़यामत के दिन तक कोई न कोई ऐसा शख्स मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफ़ें पहुँचाएगा। बेशक तुम्हारा रब जल्द ही सज़ा देने वाला भी है और यकीनन वह बहुत बख्शने वाला भी है। अब देखें आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला ने क्या किया था इनके साथ। ये जो सब्त वाले थे जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था और अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने इनकी सूरतें मस करके उनको वाकई बंदर बना दिया था। और 167 में है कि यहूद की ये तारीख़ बताती है कि वाकई हर थोड़े थोड़े वक्फ़े के बाद इन पर कोई ना कोई जाबिर मुसल्लत होता रहा, जिसने उनको अपना महकूम बनाकर तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाईं। तो हज़ारों साल की तारीख़ में ऐसे वक्फ़े भी आते रहे जिनमें वो खुशहाल भी रहे, जैसे कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ये फरमाया कि हम उन्हें अच्छे और बुरे हालात से आज़माएंगे, जिससे वाज़ेह है कि उन पर खुशहाली के दौर भी आते रहे, मगर मजमूई तारीख़ के मुकाबले में वो बहुत कम हैं। और हमने दुनिया में आयत नंबर 168 से 170 तक है, और हमने दुनिया में उनको मुख्तलिफ़ जमातों में बाँट दिया। चुनाचे में नेक लोग भी थे और कुछ दूसरी तरह के लोग भी, और हमने उन्हें अच्छे और बुरे हालात से आज़माया ताकि वो राह रास्त की तरफ लौट आएँ। फिर उनके बाद उनकी जगह ऐसे जानशीन आए जो किताब यानी तौरात के वारिस बने, मगर उनका हाल ये था कि इस जलील दुनिया का सारा साज़ सामान रिश्वत में लेते और ये कहते कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। हालांकि अगर उसी जैसा साज़ो सामान दोबारा उनके पास आता तो उसे भी रिश्वत में ले लेते। क्या उनसे किताब में ये अहद नहीं लिया गया था कि वह अल्लाह की तरफ हक़ के सिवा कोई बात मंसूब ना करें, और इस किताब में जो कुछ लिखा है वो उन्होंने बाकायदा पढ़ा भी था, और आखिरत वाला घर उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। यहूद, क्या फिर तुम अक़ल से काम नहीं लेते? और जो लोग किताब को मजबूती से थामते हैं और नमाज कायम करते हैं, तो हम ऐसे इस्लाह करने वालों का जज़ाया नहीं करते। अब देखें 169 आयत में क्या बताया गया कि ये लोग जो बदईमानी किए करते थे ना, वो रिश्वत लेकर अल्लाह की किताब की गलत तफसीर कर देते थे। यानी लोगों से रिश्वत लेते थे और अपने मन मायने मतालिब बनाकर उसकी तफसीर कर देते थे, और साथ ही बड़े यकीन के साथ ये भी कहते हैं कि हमारे इस गुनाह की बख्शिश हो जाएगी। हालांकि बख्शिश तो सिर्फ तौबा से होती है, जो उसका लाजमी जुज़्व है कि आइंदा इस गुनाह से परहेज़ किया जाए। लेकिन इनका हाल ये था कि अगर उन्हें दोबारा रिश्वत की पेशकश की जाती तो वो दोबारा लेने को बेतकल्लुफ़ तैयार हो जाया करते थे, और ये सब कुछ वो दुनिया की खातिर करते थे। हालांकि अगर उनकी अकल होती तो ये देखते कि आखिरत की ज़िंदगी कहीं बेहतर है। तो अब देखें, ये तौबा भी करते थे, क्या तौबा कर ली और उसके बाद दोबारा, तो तौबा की शराइत क्या हैं? 3 शराइत है ना, कि पहले तो इंसान अपने गुनाह का एतराफ़ करे कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ है, उसके बाद आइंदा ना करने का अहद करे, और फिर तीसरा ये कि फिर वो कभी भी ना करे उसको, यानी उससे बाज आ जाए। तो ये तौबा कैसी तौबा करते थे कि ज़बान से करते थे और उसके बाद फिर वही गुनाह करते थे, और जबकि उन्हें पता था कि सब दुनिया के लिए हम कर रहे हैं, दुनिया कमाने के लिए, और फिर वापस अपने रास्ते पे पलट जाते थे। तो ज़ाहिर है आखिरत को भूले हुए थे ना, इसलिए ये ऐसा करते थे। उसके बाद आयत नंबर 172 तक है, 171 और 172। और याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर इस तरह उठा दिया था जैसे वो कोई साहिबान हो, और उन्हें ये गुमान हो गया था कि वो उनके ऊपर गिरने ही वाला है। उस वक्त हमने हुक्म दिया था कि हमने तुम्हें जो किताब दी है इसे थामो और उसकी बातों को याद करो ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को वो वक्त याद कराओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम के बेटों की पुष्ट से उनकी सारी औलाद को निकाला था और उनको ख़ुद अपने ऊपर गवाह बनाया था और पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया था कि क्यों नहीं।
قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب اس میں جو ہے ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح زور زور سے ہلایا کہ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے جو کتاب تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے نہ پکڑائے، یعنی مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے احکام پر عمل نہ کیا، تو میں یہ پہاڑ جو ہے تمہارے پر گرا دوں گا، انہیں خوف زدہ کیا۔ لیکن یہ کہ اس وقت تو یہ خوف زدہ ہو کر مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم کریں گے، اور اس کے بعد یہ ایسی قوم تھی کہ وعدہ کرتی تھی اور پھر مکر جاتی تھی، پھر اپنے وعدے سے جو ہے یہ ہٹ گئے۔ آیت 177 میں ہے کہ جس عہد لینے کا ذکر ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا تھا، اور وہ سب چونٹیوں کی طرح تھے، جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں نا اس طرح۔ پھر ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور سب نے اقرار کیا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے آگے ایک عہد کر کے آئے تھے۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دنیا میں آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو یاد رہا۔ ان میں ایک حضرت ذوالنون تھے، مصری تھے یہ صاحب، تو ان کا کہا کہ ان کا یہ ارشاد ہے کہ یہ عہد مجھے ایسے یاد ہے گویا میں اس وقت سن رہا ہوں، یعنی انہیں یہ یاد تھا، لیکن یہ درست ہے کہ لیکن یہ باقی لوگوں کو جو ہے یہ بھول چکا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ہر انسان کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی فطرت سے دور کرنے والے بیرونی عامل دور ہوتے ہیں تو انسان حق کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کو اپنی کھوئی ہوئی پونجی اچانک مل گئی۔ جیسے ابھی پیچھے ہم نے ان کا پڑھا نا جادوگروں کا، کہ جیسے ہی انہیں رب کی پہچان ہوئی، حق کی پہچان ہوئی، تو وہ فوراً پلٹ گئے، اور فرعون کے ظلم اور یہ وہ سب انہوں نے ایک طرف وہ رکھ دی کہ نہیں ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا، آپ ہمیں جو کر سکتے ہو آپ کر لو، لیکن اب ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اپنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی انسان کے اندر ایک محبت اپنی رکھی ہے نا، فطرت میں اس کے شامل ہے کہ جب بھی حق سامنے آتا ہے تو انسان فوراً اپنے رب کو مان لیتا ہے۔ آیت نمبر 174 میں ہے یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو پہلے ہو چکا، ہمارے باپ دادوں نے کیا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں کے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں جو یہ آتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہ اس آیت کے بارے میں کہا کہ اس میں یہ بلعام بن باعور کی طرف اشارہ ہے۔ یہ فلسطین کے علاقے معاب میں یہ ایک عابد و زاہد شخص تھا، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور بڑا پرہیزگار تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی بہت دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں معاب کے دروازے تک پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ وہ ان کے خلاف بد دعا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ بلعام جو تھا اس نے شروع میں تو انکار کیا مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی تو وہ بد دعا کرنے پر راضی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ عابد تھا، زاہد تھا، لیکن وہی بات کہ دنیا ان کے چھائی بھی تھی، تو جیسے ہی اس نے رشوت کی پیشکش کی تو رشوت لے کر وہ بد دعا کرنے پر اب ہوا کیا کہ اس نے بادشاہ سے تو اس نے رشوت لے لی مگر جب دعا کرنی شروع کی تو الفاظ بد دعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے۔ بعد میں بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔
بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے، اسی لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان پر عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو طاعون کی وبا تھی کس وجہ سے آئی، کی وبا تھی جی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان پر جو عذاب آیا وہ کیا تھا، طاعون کی صورت میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ اسے کھلم کھلا یعنی اعلانیہ کرنے لگیں، اس کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے لگیں، تو پھر ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ جو ان کے آباء اجداد میں نہیں آئیں۔ تو آپ دیکھیں جب بھی کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے نا، تو اس کی جو بیسک وجہ ہے، بیسک ریزن جو حدیث سے ثابت ہے وہ بے حیائی ہے، کہ جب لوگوں میں زنا عام ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے، عورتیں بے حیائی سے پھرنے لگیں اور نیکڈ قسم کے ڈریسز پہنیں، اپنے جسموں کے صحیح طرح وہ نہ کریں، یعنی ستر پوشی نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب بھیجتا ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث اور اس آیت کی روح سے آج کل ہم دیکھیں تو آج دیکھیں ہماری کیا پوری دنیا میں ایک وبا آئی ہے نا، اور وہ وبا کیسی ہے کہ جس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ پہلے کبھی ایسی وبا آئی، نہ ہوئی، نہ آباء اجداد میں، نہ کسی میں نہ سنی۔ تو ظاہر ہے اس کی ریزن بھی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے نا، کہ ہمارے اس میں کتنی بے حیائی جو ہے پھیل گئی ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ سبق دینے کی مقصود ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہو، اس کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برابر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو شخص تھا نا، یہ کیا تھا، بلعام بن باور، جو بہت نیک آدمی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا، بادشاہ سے رشوت لی، اور رشوت لے کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی دعائیں اللہ اس کے قبول کرتا تھا، تو اس نے بادشاہ نے کہا بد دعا کرو، تو اس نے رشوت لے کے بد دعا کی، لیکن اللہ نے اس کے زبان سے پھر بھی وہ الفاظ نکلوائے جو حضرت موسیٰ کے فیور میں جاتے تھے۔ تو یہاں ہمارے سب کے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ ہمیں کسی عبادت کی توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اللہ کی کوئی عبادت کرتے ہیں یا ہم بھی عابد و زاہد بن جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اس عبادت کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی پھر کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو، تو اس سے پھر جو ہے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 176 178 تک ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، یعنی دنیا کمانے کے لیے رشوت لی نا اس نے، تو اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 176 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ عام جانور جو ہے وہ اسی وقت ہانپتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی بوجھ لادا جائے، تو وہ اس بوجھ کی وجہ سے ہانپتے ہیں یا کوئی ان پر حملہ کرے، لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جسے سانس لینے کے لیے بھی ہر حال میں ہانپنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ سانس لیتا ہے نا تو اس کے ساتھ وہ ہانپتا ہے۔
تو کہا کہ جن حضرات نے اس واقعے کو بلعام بن باور کا واقعہ قرار دیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا میں اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی تھی، یعنی نیک اور عبادت گزار بندہ تھا، لیکن جب اس نے بدعملی کی، اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کی، تو پھر اس کی زبان کتے کی طرح نکل آئی، یعنی اس لیے کہ اس آیت میں کتے سے اسے تشبیہ دی گئی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی حرص کی وجہ سے ہے، یعنی دنیا کی حرص جو ہے اس میں اتنی تھی کہ جتنا اسے دیے جاؤ نا پھر بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ اگر کتے پر کوئی چیز پھینکی جائے تو خواہ وہ اسے مارنے کے لیے پھینکی گئی ہو، کتا اپنی زبان نکال کر اس حرص میں لپکتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہو۔ اسی طرح جو شخص دنیا کی حرص میں گرفتار ہونا، وہ ہر واقعے سے دنیا کا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ہر حال میں ہی ہانپتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی جو حوث ہے نا وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جو دنیا پرست لوگ ہیں نا وہ ساری زندگی مرتے دم تک صرف دنیا کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور ان کی حوث کیا ہے کہ ایک مکان بنا لیا، پھر ایک گاڑی لے لی، اب کیا ہے اب دوسرا مکان ہو، اس سے بڑا ہو، اس سے اچھا ہو، گاڑی اس سے اچھے ماڈل کی ہو، اور ساری زندگی میرا اتنا بینک بیلنس ہے اس سے بڑھ جائے۔ تو انسان ساری زندگی، اس کی مثال کس سے دی؟ کتے کی طرح ہے کہ اس کی حوث کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کی حوث جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی پوری کرتی ہے، یعنی جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے اوپر قبر کی مٹی ڈال دی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ مٹی اس کے منہ کو بند کر دیتی ہے، تب اس کی حوث پوری ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں وہ آخری سانس تک اس کی کبھی بھی دنیاوی خواہشات اور حوث پوری نہیں ہوتی۔ آگے آیت نمبر 179 میں دیکھیں، اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے کہ وہ سنتے نہیں۔ اور وہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 اہم آرگنز دی ہیں، سب سے پہلے دل، آنکھیں اور کان۔ تو کہا کہ اللہ نے یہ آرگنز اس لیے دی ہیں کہ ہم اس دل سے سمجھیں اور ہر بات جو ہے قرآن کی یا دین کی وہ ہمارے دل میں اترے۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم حق کو دیکھ سکیں، اور کان اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم حق کو سن سکیں۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جہنم کے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، نہ وہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ ناحق کی طرف نکل جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ کسی اچھی اس کی آگے امید نہیں رکھ سکتے۔ آگے آیت نمبر 180 میں کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی اللہ کے 99 نام کو زبانی یاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور اسماء حسنہ کا کسی بھی چیز کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں، لیکن اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر آپ پورے اسماء حسنہ یا کچھ اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اگر اللہ سے دعا مانگیں تو وہ دعا جو ہے وہ شرف قبولیت قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ غفلت کا جو یہاں ذکر کیا گیا آیت نمبر 180 میں، کہ نافرمانوں کی بنیادی بیماری کیا تھی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو جس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے جو انسان غافل ہو جائے نا، اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے۔ اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کی تسبیح تقدیس کے ذریعے اس کا ذکر کرنا۔ دوسرا یہ کہ اس سے دعائیں مانگنا، اور
गफलत से दूर होने का यही रास्ता है कि बंदा अपने परवरदिगार को दोनों तरीक़ों से पुकारे, यानी तस्बीह व तहलील भी करे और साथ दुआएं भी मांगे। अलबत्ता उसको पुकारने के लिए ज़रूरी है कि उसके नामों से उसको पुकारा जाए, यानी उसके अच्छे अच्छे नामों का वास्ता देकर, अस्माए हुस्ना के नामों का वास्ता देकर उसे पुकारा जाए। आप लोगों को क्लास में भी स्टूडेंट्स को हम ये नाम याद करवाते हैं, तो ख़ुद भी तकरीबन सबके मोबाइल में होते हैं, अपने मोबाइल में लगा लें और रिदम में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अपने काम कर रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं, साथ ही अस्माए हसना लगा लिया करें। जितना पढ़ते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह याद होते रहेंगे, और इनको याद करना अपने होमवर्क में शामिल कर लें। अल्लाह ताला इनके ज़रिए हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। अल्लाह का नामों का वास्ता देकर दुआएं कबूल होती हैं। और उन लोगों को छोड़ दो जो अच्छे, यहाँ तक हो गया। और आयत नंबर 182 में, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है उन्हें हम इस तरह धीरे धीरे पकड़ लेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उनको ढील देता हूँ। यकीन जानो कि मेरी खुफिया तदबीर बड़ी मज़बूत है। अब देखें कि इंसान जो है ना, जो दुनिया में गफलत में पड़े होते हैं ना, तो उनको दुनियावी ऐशो इशरत मैसर आती है। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ढील होती है, जिसको कुरान पाक ने कहा कि एक वक्त आता है कि फिर ऐसा शख्स अचानक पकड़ लिया जाता है। कभी तो ये पकड़ दुनिया में ही हो जाती है, और अगर यहाँ नहीं होती फिर आखिरत में तो आखिरकार होनी होती है। तो जब बहुत ज़्यादा खुशहाली आए और बहुत ज़्यादा इंसान के पास ऐशो इशरत हो, तो इसको ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद अल्लाह ताला फ़ौरन हमें पकड़ भी सकता है, और उसका अज़ाब अचानक भी आ सकता है। आयत नंबर 184 है। अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। भला क्या इन लोगों ने सोचा नहीं कि ये साहब जिनसे इनका साबका है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें जनून का कोई शाइबा नहीं है, वो कुछ और नहीं बल्कि साफ साफ तरीक़े से लोगों को मुतनब्बे करने वाले हैं। और क्या इन लोगों ने आसमानों और ज़मीन की सल्तनत पर और अल्लाह ने जो जो चीज़ें पैदा की हैं इन पर गौर नहीं किया, और ये नहीं सोचा कि शायद इनका मुकर्रर वक्त करीब ही आ पहुँचा हो। अब इसके बाद आखिर वो कौन सी बात है जिस पर ये ईमान लाएंगे। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और ऐसे लोगों को अल्लाह बेयारो मददगार छोड़ देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरें। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब बर्पा होगी। कह दो कि इसका इल्म तो अल्लाह को ही है। इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह को ही है, वही उसे अपने वक्त पर खोल कर दिखा देगा, कोई और नहीं। वो आसमान और ज़मीन में बड़ी हर चीज़ पे भारी है, तो तुम्हारे पास वो अचानक आ जाएगी। अब देखें, मुशरिकीन मक्का जो थे ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बजाय कभी माज़अल्लाह आपको मजनून करार देते, कभी शायर या जादूगर कहते। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे बेसरोपा तबसरे कर सकता है वही इंसान जो बेसोचे समझे बात करने का आदी हो। अगर ये लोग ज़रा भी गौर करें तो उन पर अपने इल्ज़ामात की हकीकत वाज़े हो जाए। अब आयत नंबर 188 की जो तफसीर है कि यानी अगर मुझे गैब की अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप इनसे कह दें, जो आपसे मुतालबे करते हैं और पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो मुझे गैब की सारी बातें मालूम हो जाए करती तो मैं दुनिया के सारे फ़ायदे इकट्ठे कर लेता और कभी मुझे कोई तकलीफ़ ना पहुंचती, क्योंकि हर काम का अंजाम मुझे पहले से मालूम हो जाता। हालांकि वाक़या ऐसा नहीं है। इससे मालूम हुआ कि मुझे गैब की सारी बातों का इल्म नहीं दिया गया, अलबत्ता जो बातें अल्लाह ताला ने मुझे वही के ज़रिए बताई हैं उनका मुझे इल्म है। ये उन काफ़रों की भी तरदीद है जो पैगंबर के लिए ज़रूरी समझते थे कि उसे खुदाई के इख्तियारात हासिल हैं, और उन लोगों को भी तंबीह है जो अपने पैगंबरों की ताज़ीम में हद से निकल कर उन्हें खुदाई का दर्जा दे देते हैं, और जिस शिर्क को मिटाने के लिए अंबिया कराम तशरीफ़ लाए थे उनकी ताज़ीम के नाम पर उसी शिर्क का इर्तिकाब करने लगते हैं। तो पैगंबरों को इतना बढ़ा देना कि उन्हें नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बराबर खड़ा कर दें या उससे ऊपर ले जाएँ, तो वो फिर शिर्क में आ जाता है। आयत नंबर 187 और 188 में देखें, ये लोग
تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کا بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کی بیوی سے مراد حضرت حوا علیہ السلام۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا، جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھ حل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی یہ ناشکری کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، کہ انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور ظاہر اللہ کے اختیار میں اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، انسان تو نہیں دیتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور خوب منت مرادیں مانگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اولاد دے دیتا ہے دعاؤں کے بعد، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد شرک کرتے ہیں، یعنی فلاں پیر کی دعا سے ہوئی یا فلاں ہم فقیر کے پاس گئے اس کی دعا سے، تو یہ کتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیں اور اس کے بعد شکر اللہ کا ادا کرنے کے بجائے ہم شرک کریں اور شیطان کو خوش کریں، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں کسی راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانیں، بلکہ تم انہیں پکارو تو خاموش ہیں، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 195 سے 199 تک دیکھیں۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ شریکوں کے بارے میں، جن کو یہ بت وغیرہ جو ان کے شریک تھے۔ یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے سنیں؟ ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد، اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اب دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ 3 باتیں کا حکم دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہر داعی کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر ہم اپنے دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں درگزر کا معاملہ، یعنی لوگ جو ہے وہ باتیں بنائیں یا آپ کے خلاف ہوں، دین کا کام کرنے پہ آپ کی مخالفت کریں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا، اگنور کرنا ہے، اور لیکن نیکی کا حکم دینے سے نہیں رکنا، یعنی برابر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، اور جاہل لوگ جو تمہارے منہ لگیں یا تم سے بحث مباحثے کریں ان کی طرف کوئی دھیان نہ دو، یعنی انہیں اگنور کر دو، ان کی باتیں سن کر ایسے ہو جاؤ جیسے سنی انسنی کر دی۔ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دیوتا آپ کو معاذ اللہ سزا دیں گے۔ یہ اس آیت کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، تو وہ کسی کو کیا سزا دیں گے؟ وہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تو کسی اور کا کیا کریں گے؟
پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 202 ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ گمراہی میں باز نہیں آتے۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 200 میں جو بات کی جا رہی ہے نا وسوسے کی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کبھی شیطان دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی برا خیال آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے۔ اچھا، پھر جہاں درگزر کرنے کی فضیلت ہے وہاں بھی شیطان اگر اثر سے کبھی کسی کو غصہ آ جائے تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، یعنی اگر بہت زیادہ انسان کو غصہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اعوذ باللہ کا ورد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھا کریں تاکہ صبح نماز کے لیے آنکھ کھلنے میں آسانی رہے۔ 201 آیت میں ہے کہ گناہ کی خواہش نفس اور شیطان کے ساتھ بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نمبر 2 زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا دھیان کرتے ہیں، یعنی حج اور عمرے کی فکر کرتے ہیں کہ ہم بار بار جائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ تو ہر نیک آدمی کو یہ جو ہے لازمی یہ تین چیزیں پکڑنی چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں اور دعائیں کریں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں، یعنی ان کو گناہ کی حقیقت جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، اور اس گناہ سے بچنے کے لیے اگر وہ غلطی ہو بھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ توبہ استغفار جو ہے وہ کر لیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 205 206 تک ہے، اور اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہیں پیش کیا؟ کہہ دو کہ میں تو اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ پر بھیجی گئی ہے، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو دیکھیں قرآن سے ہمارے پر رحمتیں کب نازل ہوں گی؟ جب قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن پڑھا یا سنایا جا رہا ہو یا اس کی کلاس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل خاموشی سے سننا چاہیے، کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ خاموش ہو کر کان لگا کر سنیں تاکہ کیا ہو؟ اللہ کی رحمت ہو۔ اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ان لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ ضد میں آ کر نئے نئے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو اسی کا جواب دیا گیا کہ اپنی طرف سے کوئی کام میں نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بات آتی ہے وہ وحی کے ذریعے آتی ہے، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اپنے اللہ کی جو بات ہے اس کو مانتا ہوں اور میں کسی کی بات کو نہیں مانتا۔ یعنی قرآن کریم آپ یہ دیکھیں کہ 103 آیت کی جو وہ ہے تفسیر، کہ قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ ہے، اس میں جو بصیرتیں ہیں وہ ایک امی کی زبان پر جاری ہو رہی ہیں جس نے کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے بعد کسی معجزے کی ضرورت نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پورا قرآن اللہ نے ان کے دل پر نازل کیا اور بہترین ان کو اس کا سارا علم سکھایا اور وہ اس کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اگر کوئی اسکول میں نہ بھی پڑھا لکھا ہو نا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذہن ایسا کھول دیتے ہیں کہ وہ جو ہے قرآن حفظ بھی کر سکتا ہے اور اس کی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے مقامات پر بلند آواز سے تلاوت نہ کریں جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں۔ ایسی صورت میں اگر وہ لوگ تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیں تو اس کا گناہ تلاوت کرنے والے کو ہوگا، اور اگر کہیں کوئی سو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ آیت نمبر 105 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اول تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی عبادت یا ذکر سے بے نیاز ہیں، دوسرے اس کی ایک بڑی اچھی مخلوق یعنی فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول ہیں۔ انسانوں کا جو حکم دیا جا رہا ہے ذکر کا، اس میں خود انسانوں کا فائدہ ہے کہ ذکر جب دل میں سما جائے تو انہیں شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں یا ان کے جو خیالات ہوتے ہیں ان سے پناہ مل جاتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ گناہوں اور جرائم و مظالم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں یہ آیت سجدہ ہے، اور جو شخص عربی میں یہ آیت پڑھے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو قرآن پاک کی آیت ہے، اس پہ پھر سجدہ جو ہے وہ آپ لوگ کر لیجیے گا۔ یہاں پر ہمارے آیت نمبر 206 تک ہمارا سی پارٹ ہو گیا۔ 207 سے پھر ہم اپنا ڈی پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔